अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मेरा नाम नुमान है और मैं लाहौर का रिहायशी। ज़िंदगी के 35 बरस गुजर गए, लेकिन जितना खौफ, जितना डर मैंने पिछले साल कश्मीर के सफ़र में महसूस किया वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आज भी आंखें बंद करता हूं तो वही सन्नाटा, वही बस वही साए मेरी रूह को झंझोड़ते हैं। ये सब शुरू हुआ जब मेरे बचपन के दोस्त जुनैद ने मुझे श्रीनगर चलने की दावत दी। वो वहीं एक सियाहती फर्म के साथ काम करता था। सर्दियों की छुट्टियों में उसने कहा, नुमान इस बार कुछ नया करते हैं। श्रीनगर की वादी, बर्फ और खामोश कुदरत के नज़ारे अलग ही नज़ारा पेश करते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। माँ से इजाज़त ली, सामान पैक किया और रावलपिंडी पहुंच गया, जहां से हमारी बस ने रवाना होना था। KSR 786 बस का नंबर था। ये बस कोई आम बस न थी। ज़ाहरी तौर पर तो साफ सुथरी और आरामदा लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसमें दाखिल हुआ एक अजीब सी बसांत, एक घुटन सी महसूस हुई। कंडक्टर का चेहरा बेतासुर, ड्राइवर का चेहरा जर्द और आंखें गहरी सुर्ख। मैंने मजाकन कहा, भाई रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? वो कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कुराहट जिसमें शराफत कम और सर्द मोहरी ज्यादा थी। बस में मुसाफिरों की तादाद ज्यादा न थी, कुल मिला के कोई 10-12 लोग होंगे। जुनैद भी मेरे साथ ही था। हम दोनों पिछली जानब खिड़की वाली सीट पर बैठ गए। बस ने रात 8 बजे रावलपिंडी से रवाना होना था। वक्त पर रवाना भी हो गए, लेकिन जैसे ही हम मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचे मौसम यकदम बदलने लगा। बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। हर कतरा गाड़ी की खिड़की से टकराता तो एक अजीब सा साउंड पैदा होता। मैंने सोचा शायद ये हमारा वहम है, लेकिन जुनैद ने भी सरगोशी में कहा, यार ये आवाज़ें अजीब सी लग रही हैं। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, जहां ड्राइवर ने बस रोक दी। मैंने खिड़की से झांका, बाहर घुप अंधेरा था और पहर इतनी गहरी कि सामने कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। कंडक्टर ने उठकर ऐलान किया, आधे घंटे का वक्फा है, जो बाहर जाना चाहता है जा सकता है। मैं और जुनैद बस से उतरे। बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रूह में उतर जाए। पहाड़ी रास्ते के साथ एक छोटा सा चाय का ढाबा था। हम दोनों ने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन तब मेरी निगाहें पीछे जंगल की तरफ पड़ी, जहां कोई साया सा हिल रहा था। जुनैद, वो देखो वो क्या है। कहाँ? जंगल में दरख्तों के बीच कोई खड़ा है शायद। हम दोनों ने गौर किया, वहां वाकई कुछ था। एक लंबा स्याह वजूद, साकित स्याह, जैसे हमें ही घूर रहा हो। हमने कंडक्टर को भी दिखाया, जो बस के करीब ही खड़ा था। अजीब बात यह थी कि वो भी जंगल की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर जैसी कोई चीज मौजूद न थी, जैसे किसी पुरानी वाकफियत का एहसास हो। चाय पीकर हम वापस बस में आ गए। तमाम मुसाफिर अब कुछ बेचैन थे। किसी का मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, कुछ लोग चुपचाप खिड़की से बाहर घूर रहे थे। बस ने दोबारा सफ़र शुरू किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़े माहौल और भी ज़्यादा पुरअसरार होता गया। श्रीनगर हाईवे एक लंबा सुनसान और बीजदार रास्ता है। दरमियान में कहीं कहीं छोटी बस्तियां हैं, लेकिन रात के वक्त ये रास्ता वीरान हो जाता है। जैसे ही हम एक मखसूस मोड़ पर पहुंचे, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। क्या हुआ भाई? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, सामने कोई है। हम सब ने खिड़की से बाहर देखा। वह एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सफेद लिबास, लंबे बाल और उसकी कमर झुकी हुई थी, जैसे कोई बूढ़ी हो। लेकिन जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा खुदा की पनाह, आंखें खाली जैसे सुर्ख सुराखों, मुंह कानों तक फटा हुआ था और चेहरा स्याही से भरा हुआ।
ड्राइवर ने जोर से हॉर्न दिया लेकिन वो टस से मस ना हुआ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ चलने लगी। मैंने चीख कर कहा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने बस चलाई लेकिन जैसे ही हम उस औरत के करीब पहुंचे, बस की हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझ गई। इंजन बंद हो गया और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। बस में चीखों पुकार मच गई। एक बच्चा रो रहा था, एक औरत बेहोश हो गई। मैंने टॉर्च निकाली और बस के अंदर रोशनी की। सबकी नजरें एक दूसरे पर और दिलों में सिर्फ एक ही सवाल, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? जुनेद ने कहा, यार ये जगह खौफनाक है, हमें उतर कर देखना पड़ेगा। कि आखिर क्या मसला है? मैंने हिचकिचाते हुए रजामंदी जाहिर की। हम दोनों कंडक्टर के साथ नीचे उतरे। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। मोबाइल की टॉर्च से कुछ ही फीट दूर रोशनी जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम बस के सामने पहुंचे वहां कोई ना था। वो औरत, वो कहां गई? इतनी बड़ी हस्ती आंखों से कैसे ओझल हो सकती है? ड्राइवर ने इंजन चेक करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी समझ ना आया। फिर अचानक जंगल की तरफ से वही स्याह साया दोबारा नजर आया, लेकिन अब वो साया एक से बढ़कर 3 हो चुके थे। वो हमारे करीब आ रहे थे। कंडक्टर ने फौरन बस की तरफ दौड़ लगाई, वापस जाओ वापस जाओ। हम तीनों बस में कूदे और दरवाज़ा बंद किया। और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बस स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब सहमे हुए थे। लेकिन तब एक औरत की आवाज़ आई, ये बच्चे कहाँ से आ गए? मैंने मुड़कर देखा और वाकई अब बस में 3 बच्चे बैठे थे जिन्हें हमने पहले नहीं देखा था। उनके चेहरे स्पार, आंखें सुर्ख और वो हमें ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। जुनैद ने मेरी आस्तीन खींची, नुमान ये वही हैं जो साए थे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि एक बच्चा आहिस्ता से बोला, अब सब ने हमारे साथ खेलने से इनकार किया था ना, अब हम आपके साथ खेलेंगे हमेशा के लिए। बस के अंदर वो 3 बच्चे बैठे मुस्कुरा रहे थे, आंखों में खून जैसी सुर्खी। चेहरों पर वो मासूमियत नहीं थी जो बच्चों की पहचान होती है, बल्कि ऐसी दरिंदगी थी जैसे वो हमें जिंदा चीर कर खा जाएंगे। जुनैद ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, ये सब ख्वाब तो नहीं? मैंने उसके हाथ को जोर से दबाया। नहीं, ख्वाब होता तो हम जाग जाते, ये हकीकत है। बस खामोशी से चल रही थी। ड्राइवर की आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन उसकी गर्दन की रगें तन चुकी थी, जैसे वो किसी अनजाने खौफ के दबाव में हो। कुछ बदला है। मैंने आसपास देखा, वो मुसाफिर जो पहले मौजूद थे अब उनकी शक्लें बदल चुकी थी। सबकी आंखें सूजी हुई थी, कुछ के होंठ नीले और कुछ के हाथ ऐसे जैसे बर्फ में जमते रह गए हों। एक बुजुर्ग खातून जो मेरे करीब बैठी थी आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगी और ज़ेरे लब कुछ पड़ रही थी। किसी को न बताना, ये सफ़र तुम्हें कहीं और ले जाएगा। मैंने घबराकर जुनैद की तरफ देखा। यार ये क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं हमें? जुनैद की आंखें पानी से भर चुकी थी। ये वो कश्मीर नहीं जिसके लिए हम निकले थे नुमान, ये कोई और ही दुनिया है। रास्ता जो किसी नक्शे पर नहीं था। बाहर दरख्त न थे, सिर्फ खुश्क टहनियां जैसे कई सालों से पानी ना मिला हो, और इतनी गहरी कि बस की हेडलाइट्स बस 2 फीट के आगे तक रोशनी दे पा रही थी। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा और बस रुक गई। सबकी चीखें निकल गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, बस अब यहां से आगे नहीं जा सकती। फिर वो अपनी सीट से उठा, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। हम सब खड़े हुए। कुछ लोग दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि देखें, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज बर्फानी झोंका अंदर दाखिल हुआ। ऐसा झोंका जो सीधा जिस्म में उतरकर हड्डियों तक सरायत कर जाए। मैं, जुनैद और 3 दूसरे मुसाफिर भी बाहर निकले ताकि ड्राइवर को तलाश कर सके। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले वही 3 बच्चे भी बस से उतर आए, लेकिन अब वो बच्चे न थे। उनके चेहरे अब पिघले हुए गोश्त की मानी थे, दांत नुकीले, नाखून स्याह और लंबे और आंखों में सिर्फ अंधेरा। एक ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, हम तुम्हें देख रहे थे नुमान, तुमने वापस जाने की कोशिश की थी, अब तुम हमारे साथ रहोगे। मैंने जुनैद का हाथ पकड़ा। दौड़ो। हम जंगल की तरफ दौड़े। पीछे से बच्चों के कहकहों जैसी आवाजें आ रही थी जो अब किसी भी तरह बच्चों जैसी नहीं लग रही थी। वो आवाजें जैसे कुत्ते और इंसान का मिलाप हो, खौफनाक और वहशी।
دوڑتے دوڑتے ہم ایک پرانی زنگ آلود بس کے ڈھانچے تک پہنچے جو جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ جنید نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کے اندر جھانکا۔ اس بس کا نمبر بھی KSR 786 تھا، جو کہ بالکل ہماری بس جیسا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، لیکن اندر کی حالت ناقابل بیان تھی۔ بس کے اندر ہڈیوں کا ڈھیر، ٹوٹی ہوئی سیٹیں، خون کے دھبے اور دیواروں پر ناخنوں کے نشان، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اچانک ایک کھڑکی کے پیچھے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں درد اور التجا تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، واپس جاؤ، جو اس راستے پر آیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں گیا، تم بھی نہیں جا سکو گے۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک جنید کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہی 3 بچے، لیکن اب وہ مکمل طور پر کسی اور ہی شکل میں تھے، گویا کسی اور جہان کی مخلوق ہوں۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور جنید کو چھڑانے کی کوشش کی۔ پتھر ان میں سے ایک کو لگا تو اس کا جسم دھوئیں میں بدل گیا، باقی 2 فوراً غائب ہو گئے۔ جنید اٹھا، لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ وہ میرے اندر کچھ ڈال گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ نعمان، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے مت چھوڑنا۔ ہم دونوں جیسے تیسے واپس اپنی بس تک پہنچے، لیکن اب بس ویسی نہ تھی۔ اندر جانے پر ایک عجیب سی روشنی، جیسے موم بتیاں جل رہی ہوں، اور ایک لمبی قطار انسانوں کی جو بے جان کھڑے تھے۔ کنڈکٹر ہمیں دیکھ کر مسکرایا، تم واپس آ گئے۔ ڈرائیور بھی واپس آ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھی اور اس کے ماتھے پر خون سے کچھ لکھا ہوا تھا، منزل نہیں، صرف راستہ ہے۔ ہم نے زبردستی اپنی سیٹیں سنبھال لی۔ جنید اب بالکل خاموش ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سفید، سانسیں بھاری اور آنکھیں کسی خلا میں گھور رہی تھی۔ بس دوبارہ چل پڑی، لیکن میں جانتا تھا یہ واپسی کا سفر نہیں بلکہ ایک قید ہے، ایک ایسا چکر جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ یہ کہنا کہ ہم خوفزدہ تھے شاید اس رات کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہوگا۔ ڈر کے وہ مقام جہاں دل کی دھڑکنیں اپنا مفہوم کھو دیتی ہیں، سانسیں صرف اس لیے چلتی ہیں تاکہ اذیت کو محسوس کرتے رہو۔ بس وہی لمحے تھے جن میں ہم قید ہو چکے تھے۔ جنید میرے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اب وہ جنید نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، سانس بے ترتیب اور جسم ساکت۔ میں نے کئی بار اس کا نام پکارا، لیکن وہ صرف خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ بس چل رہی تھی، لیکن باہر کا منظر اب بالکل مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کوئی درخت، کوئی چٹان، کوئی برف یا پہاڑ نہیں، صرف اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں بس کی روشنی بھی نکل جاتی تھی۔ ایک قسم کا خلا، جیسے ہم زمین پر نہیں رہے۔ مسافر خاموش تھے، کچھ کی گردنیں ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی، جیسے ان میں جان ہی نہ رہی ہو۔ ان میں سے کچھ کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن ان میں روشنی نہیں تھی۔ ڈرائیور، جو شروع سے ہی پر اصرار تھا، اب کچھ پڑھ رہا تھا۔ آواز بہت آہستہ تھی، الفاظ بھی واضح نہ تھے۔ میں نے کھڑکی کے باہر جھانکا اور اچانک میں نے دیکھا سڑک کے کنارے قطار میں کھڑے سینکڑوں لوگ، نہیں انسان نہیں، وہ سائے تھے، بغیر چہروں کے سائے، جو ہماری بس کو گھور رہے تھے۔ ان میں کچھ ہاتھ ہلا رہے تھے، کچھ صرف خالی آنکھوں سے بس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی موجودگی ایسی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچانک جنید نے میری ران پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا جیسے برف کا ٹکڑا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، بھاری گہری جیسے کسی اور کی۔ نعمان، ہم بچ نہیں سکتے، وہ آ چکے ہیں، وہ مجھ میں آ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بچوں کی شکل میں تھے، ان کی روحیں میرے اندر ہیں۔ اب میں تمہیں بھی ان کے پاس لے جاؤں گا تاکہ تم اکیلے نہ رہو۔ اس نے میرے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں سرد اور سخت تھیں۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور فوراً بس کے ایک کونے میں بھاگ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے بس اچانک رک گئی۔ دروازہ خود بخود کھلا اور ایک ہلکی نیلی روشنی بس میں داخل ہوئی۔ کنڈکٹر اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا،
پہلا سٹاپ آ گیا ہے، جو جانا چاہتا ہے اتر جائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ میں وہیں سیٹ پر جھک کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ قرآن کی تلاوت سے بدروحیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جگہ، یہاں کچھ اور ہی قانون تھا۔ بس دوبارہ چل پڑی، لیکن اب یہ سڑک نہیں، ایک سرنگ میں تھی، اور وہ سرنگ مسلسل مڑ رہی تھی، گھوم رہی تھی، جیسے ہم ایک بھول بھلیاں میں داخل ہو چکے ہوں۔ ہر موڑ کے بعد بس کا اندرونی منظر بدل جاتا تھا۔ کبھی پوری طرح بس قبرستان میں داخل ہو جاتی، سیٹیں مٹی میں ڈھکی ہوتی اور ہر کھڑکی کے باہر قبریں نظر آتی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے ہم کسی جلتی ہوئی جگہ سے گزر رہے ہیں۔ باہر آگ کے شعلے اور چیخیں، ایسی چیخیں جو کان کے پردے چاک کر دیں۔ ایک بار کھڑکی سے میں نے خود کو دیکھا، ہاں میں خود، ایک قبر میں لیٹا، آنکھیں کھلی اور گھر رہا تھا۔ میری سانس بند ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اچانک ایک مسافر جو کافی دیر سے چپ تھا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم سب کس جگہ پھنس گئے ہو۔ یہ راستہ عام راستہ نہیں، یہ شب غزیدہ ہائی وے ہے۔ شب غزیدہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر سالوں پہلے ایک بس غائب ہو چکی تھی۔ اس میں موجود تمام مسافر مر چکے تھے، جس کا نمبر تھا KSR 786۔ لیکن ان کی روحیں اب بھی مسافروں کی تلاش میں رہتی ہیں، تاکہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور انہیں بھی اس عذاب کا حصہ بنائیں۔ میں چونک گیا۔ تو کیا ہم مر چکے ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، لیکن اگر یہاں سے نہ نکلے تو ہاں، جلد ہی ہم سب مر جائیں گے۔ کیا کوئی راستہ ہے؟ بوڑھے شخص نے ایک تعویذ نکالا۔ یہ تعویذ مجھے اس بزرگ نے دیا تھا جس نے کہا تھا، صرف ایک بار یہ اسم پکارتے ہی جان بچ سکتی ہے۔ کون سا اسم؟ اس نے سرگوشی کی۔ اسی کنڈکٹر نے غصے سے چیخا، یہ یہاں نہیں چلتا، اور پوری بس ایک زوردار دھماکے سے ہل گئی۔ بس میں آگ لگ چکی تھی، دھواں ہر طرف پھیلنے لگا، لوگ چیخ رہے تھے، دروازے خود بخود بند ہو چکے تھے۔ میں نے جنید کو دیکھنے کے لیے گردن موڑی، لیکن وہ اپنی سیٹ پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کے منہ سے کالے دھوئیں کے مرغولے نکل رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے وہ تعویذ اس بزرگ سے چھینا اور پوری طاقت سے اس اسم کو پکارا۔ بس کی چھت پھٹ گئی، ایک روشنی کا دائرہ بنا اور پوری بس لرزنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا۔ میں چکر کھا کر گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ سامنے جنید بیٹھا تھا، زندہ، ہنستا ہوا۔ یار تو بچ گیا، بس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یاد ہے کچھ؟ لیکن میری نظریں اس کے پیچھے کھڑے 3 بچوں پر جم گئیں۔ وہی سرخ آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہی خاموش کہے، یار تو بچ گیا، بس ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یاد ہے کچھ؟ جنید کی یہ بات میرے کانوں میں گونجی، لیکن میری نظریں اس کے پیچھے کھڑے ان 3 بچوں پر تھیں، وہی جو بس میں میرے اور جنید کے ساتھ تھے۔ سرخ آنکھیں، زرد چہرہ اور شیطانی مسکراہٹیں۔ میں ساکت بیٹھا رہا، ہونٹ خشک، آنکھیں کھلی، دماغ جیسے ایک تاریک خلا میں تیر رہا ہو۔ نعمان، کیا ہوا؟ میں جنید ہوں، سب ٹھیک ہے اب؟ جنید، وہ 3 بچے تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ جنید نے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ کون؟ یہاں تو کوئی نہیں۔ شاید تو ابھی شوق میں ہے، لیکن وہ بچے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے ہونٹ ہلے، لیکن آواز صرف میرے کانوں میں آئی، تم تو واپس آ گئے، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہسپتال کی فضا عجیب تھی۔ دیواروں پر لٹکی تصویریں ادھوری تھیں، جیسے کسی نے ان کے چہرے مٹا دیے ہوں۔ کھڑکی سے باہر دیکھتا تو ایک ہی درخت بار بار دکھائی دیتا، جیسے وقت اور جگہ تھم چکے ہوں۔ جنید ہر وقت میرے ساتھ رہتا، کبھی ہنستا، کبھی چپ ہو جاتا، لیکن اب اس کے چہرے میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ جنید نہیں رہا۔ ایک رات میں ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا۔ نرسنگ اسٹیشن خالی تھا، پورا کوریڈور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور ایک لائٹ چمک رہی تھی۔ میں اس طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں کہیں پہنچا، روشنی میں ایک سایہ ابھرا، وہی بوڑھا شخص جو بس میں تھا۔ تم نے تعویذ کا استعمال کیا،
تم بچ گئے لیکن مکمل نہیں۔ کیا مطلب تمہارا؟ تمہاری روح کے کچھ حصے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اب تم دو دنیاؤں کے بیچ میں ہو، زندہ بھی اور مردہ بھی۔ کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ کیا یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے؟ بوڑھا ہنسا۔ ختم نہیں، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ خواب یا حقیقت؟ اگلی رات میں نے خواب دیکھا، یا شاید وہ خواب نہیں تھا، میں دوبارہ اسی بس میں تھا۔ سب مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ جنید نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، نعمان، اب تو تو ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے۔ پھر پوری بس زور سے ہنسی۔ وہ کہے انسانی نہیں تھے، ان میں کچھ جانوروں کی آوازیں، کچھ بچوں کی، کچھ عورتوں کی، ایک ملغوبہ، ایک وحشت۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑا، پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن بستر کے کنارے بیٹھا جنید پھر سے وہی جملہ دہرا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک دن جب جنید واش روم گیا، میں نے اس کا بیگ کھولا۔ اس میں ایک نوٹ بک تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر کی تحریریں شیطانی علامات سے بھری ہوئی تھی۔ میں لرز گیا۔ اسی لمحے وہ واپس آ گیا۔ کیا کر رہا تھا تو؟ اس کی آواز بدل چکی تھی، بھاری خراش دار۔ کچھ نہیں، بس بور ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جلد ہی بوریت ختم ہو جائے گی، ہم دوبارہ سفر پر چلیں گے۔ اسی رات میں نے ہسپتال سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ کھڑکی کا شیشہ توڑا، دیوار پھلانگ کر باہر نکلا، لیکن جیسے ہی باہر آیا، باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ ہسپتال اب نہیں تھا۔ میرے قدم ایک ویران پہاڑی پر تھے، جس کے بیچوں بیچ وہی بس کھڑی تھی۔ نعمان، میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میرے پیچھے وہی 3 بچے کھڑے تھے۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ تعویذ نکالا جو میں نے خفیہ طور پر بوڑھے سے لے لیا تھا۔ اسے اونچا کیا اور پوری طاقت سے چیخا۔ آسمان سے زوردار بجلی گری، بس کی کھڑکیاں چٹکنے لگیں، درخت جھکنے لگے، بچے چیخنے لگے۔ لیکن اب وہ بچے نہیں تھے، ان کے جسم پگھلنے لگے، جیسے دوزخ کی آنکھ میں جلس رہے ہوں۔ کنڈکٹر نے میرا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، تم نہیں جا سکتے، تم ہماری قید میں ہو۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، میں ایک گاؤں کے پرانے مدرسے میں تھا۔ کچھ بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک مولوی صاحب میرے قریب بیٹھے تھے۔ بیٹا، تمہیں ہمارے چرواہے جنگل سے بے ہوش اٹھا کر لائے تھے، کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں خاموش رہا۔ تم بس میں تھے کیا؟ وہی بدنام زمانہ بس۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ بہت برس پہلے ایک بس یہاں سے گزری تھی، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ اس میں میرا بیٹا بھی تھا اور اس کا نام جنید تھا۔ یہ سن کر میرا دم گھٹنے لگا۔ جو شخص ہسپتال میں میرے ساتھ رہا، میرے بچپن کا دوست تھا، تو وہ کون تھا؟ وہ میرے ساتھ بس میں، ہسپتال میں، میرے خوابوں میں رہا۔ کیا وہ ایک سایہ تھا یا اس بس کا کوئی باقی ماندہ اثر؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے۔ جنید کی بدلتی ہوئی آواز، اس کی آنکھوں میں جھلکتی سرخی، اور وہ 3 بچے۔ مولوی صاحب نے مجھے کچھ دن اپنے مدرسے میں رکھا۔ میں روز ان کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں پڑھتا اور کبھی کبھار انہیں وہ سب بتاتا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سنتے، سر جھکاتے اور کہتے، تم نے جو کچھ دیکھا وہ صرف تمہاری آزمائش نہیں تھی، وہ ان سب کی صدائیں تھیں جو ابھی تک اس زمین پر نہیں لوٹے۔ ایک دن انہوں نے مجھے ایک پرانا صندوق دیا۔ یہ میرے بیٹے کی چیزیں ہیں، شاید تمہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ میں نے صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی، کچھ تصویریں، ایک خاکی رنگ کا یونیفارم۔ ڈائری کھولی تو پہلا جملہ تھا، آج ہم سری نگر جا رہے ہیں، نئے راستے سے۔ ہائی وے سنسان ہے لیکن ہمیں وقت بچانا ہے۔ نیچے لکھا تھا، ڈرائیور نے کہا ہے کہ رات کو نکلیں گے، روشنی کم ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تصویروں میں ایک تصویر ایسی تھی جو میرے دل کو دہلا گئی۔ جنید کی بس کے سامنے کھڑے آخری تصویر، اور اس کے پیچھے وہی 3 بچے کھڑے تھے، دھند میں لپٹے ہوئے، لیکن اب پہچان میں آ چکے تھے۔ کچھ سوالات، کچھ سچائیاں۔
میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، کیا آپ نے اس بس کی تلاش کی تھی؟ ہم سب نے کی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں ملی۔ البتہ کئی سالوں بعد کچھ چرواہوں نے بتایا کہ وہ بس ایک پہاڑی کے دامن میں جلی ہوئی حالت میں ملی ہے، لیکن اس میں کوئی لاش نہیں تھی۔ تو پھر وہ روحیں کہاں گئیں؟ مولوی صاحب نے آہستگی سے کہا، شاید وہیں سڑک کے کنارے راہ دیکھتی ہوں گی، نئی روحوں کی، نئے مسافروں کی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، میں بہتر ہو رہا تھا، لیکن ہر رات وہی خواب، بس کی سیٹ، جنید اور ایک جملہ، تم واپس کیوں آئے؟ ابھی ہمارا سفر مکمل نہیں ہوا۔ پھر ایک رات مدرسے میں مولوی صاحب نے مجھے ایک کاغذ دیا، ایک ایسا سادہ نقشہ اس ہائی وے کا جس پر تمہارا حادثہ ہوا۔ مجھے یقین ہے تمہیں وہاں کچھ چھوڑ کر آنا ہے تاکہ وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ میں نے ہچکچا کر کہا، لیکن اگر میں وہاں گیا اور وہ سب پھر سے ہوا تو اس بار تمہارے پاس علم اور ایمان ہے جو پہلے نہیں تھا۔ میں نے نقشہ لیا اور اگلی صبح تنہا سفر پر روانہ ہو گیا، واپس اسی ہائی وے پر، سری نگر کشمیر ہائی وے کا وہی ویران حصہ، پہاڑ، درخت اور نیچے گہری کھائیاں۔ میں نے وہی مقام پہچان لیا جہاں بس میں پہلی بار اندھیرے نے ہمیں گھیرا تھا۔ میں نے ایک گڑھا کھودا، جنید کی ڈائری، اس کی تصویر اور وہ تعویذ اس میں دفن کیا اور بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اچانک فضا بدل گئی، ہوا میں ایک عجیب سی گرمی، آوازوں کا ہجوم جیسے صدیاں بولنے لگی ہوں، بچوں کے رونے، عورتوں کی سسکیوں اور مردوں کی کراہیوں کی ملی جلی آوازیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اپنے دوست کو واپس بلانے نہیں آیا، صرف تمہیں سکون دینے آیا ہوں۔ آسمان پر بادل گرجے، ایک شدید جھکڑ چلا اور پھر سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ ایک آخری پیغام جب میں واپس گاؤں پہنچا، مولوی صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے، کیا تمہیں سکون ملا؟ ہاں، لیکن میں نے کچھ واپس کر دیا ہے، شاید وہ اب مزید کسی کو نہ بلائیں۔ مولوی صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا، لیکن شاید تم ان میں سے ہو گئے ہو جو ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔